अस्सलाम वालेकुम हम्म। नाजरीन, पस पर्दा के प्रोग्राम में मोहम्मद अदर सिद्दीक के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज के हम मौज़ूआत में ट्रंप को बड़ी परेशानी, बड़ी शहादत की खबर और कफाशारी की एक मिसाल। सर, सबसे पहले एक तो आज कत्ल हुआ है, तो उस हवाले से आप क्या कानूनी नुक्ता नजर अपनाएंगे? बहुत शुक्रिया। 17 मार्च 2026, ये आप सीसीडी के हवाले से बात कर रहे हैं। वो एक लिहाज से तो है कि वो बहुत बड़ा एक गैंग था जो रोजों में आता था, लोगों का डकैती डालता था और अपना काम करके चला जाता था। एक तो देखें, एक तो बहरहाल अपना दाद देनी पड़ेगी, क्या उनको ट्रेस कर लिया गया, लेकिन ट्रेस करके उन्हें पार कर दिया गया, इस पे मुझे इत्तेफाक नहीं है। इस पे बहुत शदीद एतराजात हैं। पिछले दिनों आपने देखा था, स्पेन से एक बंदा आया था, तो उसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से वो मामला मैंने टेकअप किया, मैंने मरासला लिखा बाकायदा कि ये कैसे। अब ये वाला चूंकि आज वाकया हुआ है तो मेरे नॉलेज में अभी आया है, इसको टेकअप मैं करूंगा, साथ मैं साथ लेके भी आऊंगा साथ इस बात को। कल इंशाल्लाह दो दरखास्तें दायर कर रहा हूँ। एक तो ये स्पेन वाला वाकया होने के हवाले से, जो सीसीडी के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से है, वो अपनी जगह है कि आप खौफ टेरर क्रिएट करके आप ये टारगेट है, लेकिन इस बात की दोबारा इजाजत नहीं दी जा सकती कि जनाब आप जिसका दिल चाहे जिसको मर्जी। और उसमें क्या होता है कि जायज के साथ नाजायज भी हो जाता है। अब इसमें बड़ा कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट जो है वो मौजूद है, और FIA एक इसमें अथॉरिटी है। तो मैंने इसमें अपना फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इस्लामाबाद है उसको फरीक बनाने का, और डायरेक्टर FIA को लाहौर को फरीक बनाया है कि वो इस सारे मामले के अंदर आकर अदालत की मुआवनत करें। और कल इंशाल्लाह दो, एक तो मैंने मरासले दो लिख दिए थे, दो मरासले मैंने लिखे हैं। एक तो जो लास्ट फैसला था अदालत का, और 7 अप्रैल उसमें डेट पड़ी हुई है कि 7 अप्रैल डेट आने वाली है, उसमें अमल दरामद के हवाले से मैंने उस वाले मैटर को टेकअप किया। और साथ साथ जो है जो ये वाकया जो स्पेन के हवाले से जो वाकया हुआ है, इस वाले मैटर को मैंने टेकअप किया है और ये मैं अदालत के सामने लेकर आऊंगा। और दूसरी जो बात है कि कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट के हवाले से जो FIA है उसने अब तक क्या कार्रवाई की है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो वाली बात भी मैं सामने लेकर आ जाऊं। दूसरा जो आप ना एक साथ और जिमनी सा एक बात है, कल जिक्र किया था कि BSPA के हवाले से अब तक 8 के करीब मौत हुई हैं। उसमें जुडिशल कमीशन का कल मैंने कहा था कि मैं मरासला लिख रहा हूँ, वो मरासला आज जारी कर दिया गया। और उस मरासले के अंदर बुनियादी तौर पर बैन अवी कवानीन का, लोकल कवानीन का, सारी बातों का हवाला दिया है। और और देखना ये है कि आप कर क्या रहे हैं, यानी आप इतना बड़ा आप तकसीम कर अमल करने जा रहे हैं, और ये सरकारी है ना, तो प्राइवेट हो तो फिर है। यानी मिसाल के तौर पर आज एक कोशिश और काविश मैंने शुरू की थी, तो मेरे घर वालों को क्रेडिट जाता है कि जिसमें ये था कि मेरा घर जो मेन रोड के ऊपर है, कुछ लोग आते हैं अफ्तारी के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, तो अफ्तारी के टाइम पे, उस टाइम पे बाकायदा अफ्तारी का एक एहतमाम किया जाता, बड़े एहतमाम के साथ। ठीक है ना जी। यानी वो भगदड़ नहीं हम मचने देते, अब उतने लोगों का इंतजाम रखा है कि जितने को मैनेज कर सके। यही मेरे घर से आगे एक और बॉर्डर है, अल्लाह ताला उनको रिस्क में आसानी दे, वो बहुत बड़ा इंतजाम करते हैं और प्रॉपर सिक्योरिटी भी रखी हुई है। लेकिन आप लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दे और मैंने ना कर सके, ये तो प्राइवेट काम है ना। तो अगर सरकार ये कर रही है और सरकार इन चीजों को ना देखे, तो फिर तो बातें बहुत सी होनी है ना, बहुत सी दिक्कतें, मुश्किलें और बहुत सी बातों का तस्करा ये होगा। ये आपको सोचना है कि नहीं, ये ऐसे नहीं काम करना, आपने आपने इसको करना है तो ऑर्गेनाइज करना है, चैनलाइज करना है। इसीलिए कहा है। और मैं तो उसमें कत्ल के मुकदमे दर्ज करने के वाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी थी, आप इंतजामिया के ऊपर जिम्मेदारी थी कि इस मामले को बड़ा सीरियसली लेती और उसको उस तरह से लेकर चलती। वो नहीं लेकर गई। यानी मिसाल के तौर पर प्रॉपर क्या थी, वहां पुलिस मौजूद होनी चाहिए थी, वहां उनका ध्यान रखने के हवाले से हर वो काम करना चाहिए था, बाकायदा ऑर्गेनाइज होना चाहिए था कि किस तरह लेना है, किस तरह पैसे देने हैं। आपने छोड़ दिया। अब क्या है, वो बेचारे तो 13,000 रुपये बड़ी एक रकम होती है, तो एक गरीब आदमी के लिए तो एक 100 रुपये बड़ी अहमियत होती है। किसी को जब मैं देख रहा होता हूँ ना अफतारी के कॉन्टेक्स्ट में, वहां मैं कई दफा देखा है एक आध फर्द जो है ना, मैं कोई इस हवाले से बात नहीं कर रहा, वो बेचारा वहां बैठा है, वो जो प्लेटों के अंदर बच जाता है ना, वो इकट्ठा कर रहा होता है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हालत जो है ना, ये हो चुकी है। यानी गुर्बत कहाँ तक पहुंच चुकी है, लोगों के मसाइल क्या है। और लोगों में ये अगर सदका और खैरात तो अपनी जगह, अगर इस तरह को पार्टिसिपेट ना करें तो आप जरा गौर करें कि कितना प्रेशर पड़े।
حکومت تو یہ کیٹر ہی نہیں کر سکتی اس نے. اور میں نے اس کا بڑا واضح حال بتایا تھا آپ کو, اگر یہ کرنا بھی چاہتے ہیں آپ تو یہ وہاں لائنوں میں لگا کر کیوں دے رہے ہیں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ آج کل آپ کو موبائل اویلیبل ہے, موبائل اپلیکیشن اویلیبل ہے. موبائل کے علاوہ آپ مثال کے طور پر جہاز میں کئی دفعہ فراڈ ہو سکتا ہے, جو موبائل آپ اپنا ایک بینک لانچ کر سکتے ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے, وہ ایک بینک کا ایک لائسنس لے لیں, اور کہا مشکل کام ہے, اور تھوڑا بہت سٹاف ہی تو رکھنا ہے آپ نے, اور سٹاف کے ذریعے اس کی تقسیم ہو, اور بڑی آرگنائز طریقے سے ہو سکتی ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن آپ اگر کرنا چاہیں تب ہے. اب میں نے اس میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی ہے, میں نے ایف آئی آر درج کرنے کے حوالے سے بات کی ہے. میں نے کہا ہر وہ عمل کیا جائے کہ جس سے ان کو انصاف مل سکے. میں انصاف کا متلاشی ہوں, میں چاہتا ہوں لوگوں کو انصاف ملے, ان کو آسانیاں ہوں, ان کے لیے بہتری ہو. یہ میری کوشش اور کاوش ہے, اور انشاءاللہ نہ ہو تو پھر آپ کو پتا ہے عدالتوں میں تو آؤں گا, پھر لوگوں کو, اب لوگ پورے پاکستان میں میری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار تم آواز اٹھاؤ گے, تم اس معاملے کو اٹھا کر لے کے جاؤ گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اپنے دن کوشش کر رہا ہوں, میں آواز بھی اٹھا رہا ہوں, میں لے کر بھی جاؤں گا, چیزوں کو بھی سیٹل ڈاؤن کروں گا. لیکن سب سے زیادہ جو موجودہ نظام نے تباہی و بربادی کی ہے وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کو کمپرومائز کر دی ہے, کچھ بیٹھ کرنا اختیارات کو سلب کر دیا. یعنی آپ اپنے فائدے میں, ایکچولی پیچھے بیوروکریسی تھی کہ بیوروکریسی کو پوچھے کوئی نہ. اب یہاں کیا ہے, اب ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پہلے تو یہ تھا کہ عدالتی, اب میں کوشش کر رہا ہوں, میں پھر لے کے آ رہا ہوں, میں باز نہیں آ رہا, میں یہ معاملات لے کے عدالتوں کے سامنے, میرا جو کہ تجربہ ہے, میری ایکسپرٹی ہے, اس لیے میں بار بار ان چیزوں کو عدالتوں کے سامنے آ کر لے کر آؤں گا اور آواز اٹھاؤں گا, اور رزلٹ لینے کی کوشش میں پوری کروں گا. وہ رزلٹ ملے نہ ملے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن دروازہ میں ضرور سر آپ نے سی سی ڈی کے حوالے سے بات کی, اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ماورا عدالت قتل اور جو نیفے میں پسٹل چلنا, اس سے واقعات تو کم ہو رہے ہیں, اور جو گینگسٹر حضرات ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اس میں پھر اعتراض کیوں بنتا ہے آپ کا؟ بڑا اچھا سوال آپ نے ایک اٹھایا ہے. سوال یہ نہیں, ہمارا دین کا کانسیپٹ کیا ہے, جرم کی سزا کا ایک پراپر پروسیجر ہے. اب یہ نیفے میں پستول چلنا اور یہ ساری باتوں کو, اور آپ پولیس مقابلوں میں مار دینا, تو آپ نے تو انصاف نہیں فراہم کیا. یہ تو طالبانائزیشن کی سوچ ہے کہ وہیں پکڑ کے اس کا سر قلم کر دو. یہ ہمارے نہ دین نے دیا نہ ہمارا جو سسٹم ہے نصاف کا, اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے. شاہتے ہونی ہے, کورٹ میں جانا ہے, آپ کو ثابت کرنا ہے. یعنی آپ نے اس کو قتل کی سزا, یعنی اس میں ہو سکتا ہے اس کو قتل کی سزا نہ ملے. یعنی مثال کے طور پر یہ ڈکیتی والا بہت بڑا عمل ہے, ڈکیتی کی ہے, لیکن یہ اس کی سزا موت تو نہیں ہے نا. ڈکیتی کی جتنی سزا ہے اتنی ملنی ہے نا. تو یہ, اور مثال کے طور پر اگر کوئی نازیبہ حرکت ایسے کی ہے تو نیفے میں پستول چل جانا, یا تو قانون بنا دینا کہ جناب ایسا نہیں کرنا پڑا, ایسی بات ہوئی تو نیفے میں پستول چل جائے گا, پھر تو ٹھیک ہے. پھر رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا کی باتیں آپ کو زبان سے اچھی لگتی ہیں, لیکن اگر اس طرح کیا جائے گا تو یہ مناسب نہیں ہے, کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے. سر یہ جو آپ اس بات کو کنٹینیو کر رہے ہیں, تو پھر اس کا عدالتوں میں بھی تو کوئی حل نہیں نکل رہا. نہیں, یہ دیکھیں, یہ بات آپ کی اپنی جگہ پر صحیح ہے. میں مثال کے طور پر دہشت گرد ہے, اب دہشت گرد پکڑا بھی گیا ہے تو دہشت گردی میں قانون اجازت نہیں دیتا, نہ بین الاقوامی قانون اجازت دیتے ہیں, نہ پاکستانی قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کو اسی طریقے سے ٹریٹ کر لیں. ہے نہیں نا, قانون میں گنجائش نہیں ہے نا. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اپنا عدالتی نظام بہتر کریں, آپ اس سسٹم کو بہتر کریں, آپ اپنی پولیسنگ ٹھیک کریں, آپ انویسٹیگیشن ٹھیک کریں, آپ چاہے تو اسپیڈی ٹرائل کی طرف لے کے جائیں. وہ ہے نہیں جو کہ پالیٹکس اتنی زیادہ انوالو ہے. یعنی یہاں بھی اگر دیکھا جائے جو طاقتور آدمی ہوگا وہ سی سی ڈی کے ہاتھوں سے بچ جائے گا, یہ یاد رکھیے گا. یعنی میں بہت سے اختلافات ہیں, مثال کے طور پر کئی ایسے پیچھے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو بڑی تکلیف دے. اب جو ہیومن رائٹ کمیشن کی رپورٹ ہے وہ تو 1000 کے قریب لے کر جا رہی ہے, اور یہ اضافہ ہو رہا ہے, یہ رک نہیں رہا. یعنی یہ اضافہ ہو رہا ہے, اسی لیے بارہا میں یہ بات اٹھاتا ہوں اور میں لے کے آتا ہوں. یعنی میں پھر تو عدالتی نظام بند کر دینا چاہیے نا, پھر چھوڑیں اس بات کو. کیا ضرورت پڑ گئی ہے عدالتوں میں کیسز چلانے کی؟ پھر اسی طرح آپ لے کے چلے جائیں. اس کی بارہ نہ آئین اجازت دیتا ہے, نہ قانون اجازت دیتا ہے, اور نہ ہی ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے. سر اب تو ٹرمپ کو آہستہ آہستہ اس کے ساتھی بھی چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں, تو ٹرمپ کیا گھٹنے ٹیک دے گا اور جنگ بند کر دے گا؟ دیکھیں, اصل میں جو یہ ہے نا, یہ تکبر اور غرور اور جو ایجنڈا ہے یہ ٹرمپ کا نہیں, ٹرمپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے وہ طاقتیں ہیں. میں زائنزم کی بات نہیں کرنا چاہتا, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اسرائیلی لابی پیچھے بیٹھی ہے, جو نتن یاہو کا مائنڈ پیچھے بیٹھا ہے, جو پینٹاگون کے اندر چلانے والے لوگ ہیں. انہیں دیکھیں,
یاد رکھیے گا اسٹیٹ کا جو کردار آتا ہے نا کسی جگہ، اسٹیٹ ہارڈ اسٹیٹ کی طرف، یا حالانکہ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب کچھ اور ہے، وہ نہیں دیکھتی. مثال کے طور پر آپ کے سامنے کئی ایسے واقع ہیں، میں 9ویں کی طرف نہ لے کے جاؤں، ٹی ایل پی واقعہ لے جائے، باقی واقعات آپ لے لیں، انہوں نے نہیں دیکھنا اس بات کا کہ آپ کو ہونا ہے یا کیا ہونا ہے، رزلٹ کیا ہونا ہے، نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. تو اسی طرح سے وہاں اب وجہ ہے کہ یہ جنگ بڑی مہنگی پڑنی نا، ان کے وہموں گمان میں نہیں تھا کہ ایران اس تک سروائیو کر جائے گا. ایران نے تو بڑا انٹیلیجنٹلی کھیلا نا. دیکھیں ایران ایک تو اپنے ملک کا دفاع کیا، دوسرا جہاں جہاں بیس تھے، جہاں جہاں سے حملے ہو رہے تھے اس کو اٹیک کیا، تیسرا اپنائے ہرمز کے حوالے سے وہاں جا کے تیل کو جو کنٹرول کرنے کے حوالے سے پیٹرو ڈالر کو اٹھا کے پیٹرو یون کا جو نام دیا وہ پوری دنیا کی اکانومی ہلا کر رکھ دے گا. تو اب یہ سامنے رکھتے ہوئے نا جی، اسی لیے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈائریکٹر نے استعفیٰ دے دیا اور ایران پر حملے کی مخالفت کر دی ہے. ٹرمپ اس جنگ کی دلدل میں پھنس چکا ہے، جس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہی ناممکن سا ہو چکا ہے. اور ٹرمپ کو یہ تاریخی جھٹکا لگا ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا جی. اور اپنا صدر ٹرمپ کو جب استعفیٰ بھجوایا ہے، کہا ایران میں جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا، ایران نے امریکی قوم کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا. یہ حقیقت ہے. ایران کا وہاں کہاں امریکہ میں اور کیا تعلق کیا تھا اس کانٹیکس کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا. امریکہ نے اسرائیل اور اس کی طاقتور لابی کے دباؤ پر جنگ شروع کی. اسرائیلی حکام اور امریکی میڈیا نے غلط معلومات کی مہم چلائی. صدر ٹرمپ کو یقین دلایا گیا کہ ایران امریکہ کے لیے خطرہ ہے. اسرائیل نے وہی حربہ استعمال کیا جو عراق کے وقت، ذرا سنیے گا، جو عراق کے وقت کیا تھا. یعنی اس وقت جو عراق اور کویت کے حوالے سے جنگ میں نقصان کیا ہوا تھا، کویت کی اکانومی کتنی سٹیبل تھی، ہم سب نے دیکھا ہے جو ہماری سامنے. تو اس لیے یہ باتیں جو ہے نا یہ اپنی جگہ پر موجود رہیں گی، لیکن امریکی قوم بھی پسند نہیں کر رہی ہے. آپ کو پتا ہے برطانیہ پیچھے ہٹ گیا انڈونیشیا کے حوالے سے، فرانس کے کانٹیکس کے حوالے سے، تو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. اور یہ جنگ اگر سروائیو ہوتی ہے تھوڑا سا عرصہ بھی اور تو امریکہ کے لیے بڑی مسائل ہوگی. ایران سے ایک بڑی شہادت کی خبر آ رہی، بڑی آپ ایران کے کانٹیکس کے حوالے سے شہادت کی بات کریں، تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، کافی ٹائم ہو گیا کہ مرد آہن جو ہے نا ڈاکٹر علی ریجانی کی شہادت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن سرکاری سطح پر اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی. علی ریجانی شہید ہیں یا نہیں، مگر مغربی میڈیا جو ہے نا وہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے صاحبزادے کے ہمراہ شہید ہو گئے. اور اسرائیلی میڈیا بھی اس کو پیش کر رہا ہے. نتن یاہو جن کے بارے میں خبریں گردش کر گئی ہیں کہ وہ جہنم واصل کر چکے ہیں، ان کی ویڈیو بھی سامنے آئی. اب اس میں وہ AI جنریٹڈ ہے یا باقی چیزیں، میں ان کی طرف بالکل نہیں پڑھنا چاہ رہا، ٹھیک ہے نا جی. سو علی ریجانی دراصل ایران کو چلانے والی ایک گینگسٹر تنظیم یعنی پاسداران انقلاب کے سربراہ ناکارہ بنا دیا. علی ریجانی کا ایک روز قبل کیا ٹویٹ تھا کہ وہاں حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں سمجھتا، اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو ذلت اور تنگی کے سوا کچھ نہیں سمجھتا. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. اور علی ریجانی جو ہے نا وہ شہید آیت اللہ خامنہئی کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک. حالیہ جنگ میں صورتحال میں امریکہ مخالف بیانات اور امت مسلمہ کو جو جوڑنے والے خط نے انہیں نمایاں کیا. وہ 4 سال تک منظر عام سے غائب رہے اور چند روز قبل انہیں اہم ذمہ داری سونپی گئی. اس عالمی توجہ کا وہ مرکز بن چکے ہیں. البتہ رات کے حملے کے شہادت کے دعوے کو دیکھا جائے تو 4 گھنٹے قبل ان سے ہاتھ سے لکھا گیا ٹویٹ سامنے آیا، اور ہم پر امید ہیں، ہماری دعائیں ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے اور بہتری کی طرف لے کر جائے. سر پاکستان کو کیا روس کے آفر کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے، دیکھیں میں تو آپ کو پتا ہے میں تو بڑا سٹانچ سپورٹر ہوں. میں تو چائنا، رشیا، ٹرکی، ایران اور پاکستان کے ایک بلاک کا بہت بڑا سپورٹر ہوں. اس وقت ایبسولوٹ نوٹ کا نعرہ لایا تھا جب اس وقت اگر آپ رشیا کے ساتھ ٹریڈ کرتے تھے تو اب آپ کو کرنی چاہیے نا جی، ٹھیک ہے نا جی. تیل بھیا آپ نے اپنے معاملات دیکھنے ہیں نا سستا تیل کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ بھی کہا کہ پاکستان کو سستا تیل بیچنے کے لیے تیار ہے اور پاکستان کو اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے. کیا انڈیا نہیں اٹھا رہا؟ وہ ٹھیک ہے انڈیا کو اتنا ایڈوانٹیج نہیں ہے، لیکن ہمیں تو اور توانائی کے شعبے میں ہمیں تو بڑا آگے بڑھنا چاہیے. اور رشیا کے ساتھ ہماری طرف سے بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں وہ اپنا اس وقت جو جنگ میں طالبان اور جب امریکہ کے حوالے سے تو. لیکن اب ایک ٹائم ایسا ہے، اور روسی سفیر نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کئی دہائیوں سے فوجی اور تکنیکی تعاون پر ایران کا رد عمل امریکی فوجی تنصیبات کے خلاف جو خلیجی آبناؤں میں وہ موجود ہے. ایران کی کارروائی اور مشترکہ وسطی کی صورتحال پر مزید کچھ نہیں کہا. اور
اور صورتحال غیر یقینی ہے، ٹھیک ہے، لیکن البرٹ جو خود جو البرٹ خریف جو ہے کہنا ہے کہ ٹرمپ کی فوجی مہم جو اس پر پوری دنیا حیران ہے، فوجی کشیدگی کب اور کیسے ختم ہو اس کی پیشن گوئی ممکن ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا جی. جی. تو چیئرمین نے جو کہا جا رہا نا کفایت شاعری کی مہم، وہ تیا پانچا ہو گیا، کچھ نہیں ہے. کیا کر رہی ہے بیوروکریسی، کیا سیاستدان کر رہے ہیں؟ تو ریسنٹلی 9 کروڑ روپے کی گاڑی جو ہے نا وہ چیئرمین سٹن بڑا صاف نمبر لگا ہوا ہے. ویسے تو بڑا وقت باہر گزارتے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا جی. اور ہو یہی رہا کہ نہیں میں نہیں لینا چاہتا، ہو بھائی لے، کیا کس نے کہا ہے؟ کوئی نہیں چھوڑتا یہاں پر. چلے میں بھی اگر ہوں، چلے میں کوشش کر لوں گا چھوٹی گاڑی کی طرف آ جاؤ، لیکن گاڑی کون چھوڑتا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. اور یہاں جو بڑی تکلیف دہ بات جو ہے نا، اور لیکن ایک بات تو بڑی زبردست ہے نا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر صوبائی حکومت نے ایندھن کی بچت اور ذمہ داری حکومتی اقدامات کے لیے نئے فیصلے کیے ہیں. انہوں نے کہا ہر جمعہ مکمل طور پر گھر سے کام کیا جائے گا، تو یہ 2 ماہ کے لیے ہوگا، اور جب حالات بہتر ہوں گے جو بھی پہلے ہو. 24 مارچ سے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں موسم بہار کی چھٹیاں ہوں گی. یہ صرف 4 دن کا اثر ڈالے گی کیونکہ جمعہ سے اتوار پہلے ہی چھٹی ہے. بورڈ یا یونیورسٹی کے امتحانات متاثر نہیں ہوگے. اور یہ باتیں جو ساتھ ساتھ میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ باتیں اب ساری کر چکے ہوئے ہیں. اور سہیل افریدی اپنے دے کوشش کر رہے ہیں، وہاں ڈیل کی باتیں وہ چل رہی ہیں. اپنا نعیم اشرف بٹ نے اور ریڈیو پاکستان کے چلان نہ پیش ہونے کے حوالے سے، دیکھیے وہ مجبوری ہے موجودہ حکومت کی. میں یہ کہوں کہ سہیل افریدی کمپرومائز ہے یا باقی کمپرومائز ہے، میں اس پہ ماننے کے لیے تیار ہوں. اس پہ پھر تفصیلی بات کریں گے. ہمارے اس پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، ہمارا پیغام اپنے دوستوں رشتہ داروں تک شیئر کیجیے. اللہ حافظ.